अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आपका मेज़बान मियाँ सैफ रहमान हाज़िर खिदमत। सियासत, अदालत, रियासत, मईशत, शरारत, फसाद फी सबिलिल्लाह, पता नहीं किन किन चीज़ों से, किन किन मराहिल से ये कौम गुजर रही है। और दुनिया मोतरफ है हमारी रेजिलियंस की कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हम अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। और सर्वाइवल वाली बात तो है कोई नहीं, लेकिन ये है कि चैलेंजेस बेशुमार हैं। और अगर मुल्क को चलाने के लिए कोई अच्छी स्ट्रेटजी बन जाए और कोई ऐसा फॉर्मूला बन जाए जिससे कि मुल्क एक बाकायदा ट्रैक पे चले। मुझे हाल ही में चीन जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने देखा डिसिप्लिन कौम के अंदर वो नज़्म व नस्क और आगे बढ़ने का जज्बा, मेहनत का जज्बा। और मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि इकनॉमिक इंजन जो मईशत का पहिया होता है वो अवाम ही होते हैं, स्किल्ड हों, अनस्किल्ड हों, जो भी हों, इंजीनियर हों, मजदूर हों, तो उनको लेकिन एनेबलिंग एनवायरनमेंट लीडर देता है। लेकिन अगर लीडर जो है वो सिर्फ फसाद या ओए तोए या नफरत या हकारत या पारसाई और बदी की जंग बना दें मुआशरे को, तो मुआशरा जब इस लेवल पे आ जाएगी तो मईशत का क्या हाल होगा वो आप सब्र कर सकते हैं। हमारी आज खुश नसीबी है कि आज हमारे पास एक बड़े जीरक जर्नलिस्ट, वेरी सीनियर एनालिस्ट, एक एडिटर भी हैं और कॉलमनिस्ट भी हैं, जनाब नवीद चौधरी साहब, वो तशरीफ फरमाएं। जनाब हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ऐसा वो मैंने कोई इब्तदाई या ज्यादा लंबाई पेश कर दिया, लेकिन चूंकि चीजें हो तो कुछ ऐसे रही हैं कि हमें भी, अब आप भी इत्तेफाक से चीन मेरे साथ गए हुए थे, तो इत्तेफाक से हम लोगों से जब भी कभी बात करते हैं बाहर के मुल्कों के लोगों से, तो मैंने देखा कि जो स्ट्रेटजी को समझते हैं, स्ट्रेटजाइजेशन को, वो कहते हैं कि जनाब आपके यहाँ एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर यानी कि जो इज्तमाई कौमी सलाहियत की अनासिर हैं वो बेशुमार हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, एनर्जेटिक लोग हैं, लेकिन फिर भी भटके हुए हैं। यानी किसी मंजिल की तरफ कभी एक स्टेप तो अगर आप फॉरवर्ड होते हैं तो 10 कदम पीछे चले जाते हैं। ये मैं जाहिर है ये तो नहीं चाहूँगा कि आप पूरी तारीख ही खोल दें पूरे उसके, इतना तो टाइम ना आपके पास है ना किसी चैनल पे होता है। तो लेकिन ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अभी हाल ही में परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी और उस पर हमारे तजियाकारों ने एकदम कई किस्म की फलसफियाना गुफ्तगू शुरू हो गई। इस्टेब्लिशमेंट ने इशारा दे दिया कि अब हमने हाथ खींच लिया। तो अब आप क्या सीन देख रहे हैं कि 9 मई वाकई 9/11 है कि या 9 मई को इस तरह खुला छोड़ दिया जाए कि ये होता रहे? जनाब बहुत शुक्रिया मेरे साहब। देखें, हमारे यहाँ जो कश्मकश है उसकी बुनियादी तौर पर 2 वजूहात हैं जी। एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। जी जी। एक तो हमारे यहाँ जब पाकिस्तान वजूद में आ गया और जाहिर है पॉलिटिकल स्ट्रगल से वजूद में आया जी, उसके बाद मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि हुकूमत हम करेंगे और उन्होंने सिविल ब्यूरोक्रेसी से इत्तेहाद कर लिया। ये एक तारीख है, ठीक है। उसके बाद अदलिया इसकी टूल बन गई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, और वो दोनों मिलकर हुकूमत करने लगे। अब ये सिलसिला कि हुकूमत कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, इस पर हम बहस में पड़े रहते हैं, लेकिन जिसके पास ताकत होती है वो हुकूमत करता है। एक तो ये पहलू है, ये बिल्कुल सही में अमन नहीं है। दूसरा एक्सटर्नल पहलू है। एक्सटर्नल पहलू ये है कि हम लाख कहते रहे कि हमारी जोग्राफी अहमियत बहुत ज्यादा है या बाकी मामला है, वो ना भी हो। जाहिर है हर मुल्क के अंदर, जैसे जनरल डिगाल ने कहा था कि अमेरिका हर मुल्क का हमसाया है, तो उनकी हर जगह पे इंटरेस्ट है। हमारे खिते में अपने इंटरेस्ट है, ठीक है, बिल्कुल भी है, यहाँ चीन भी है, वखान की पट्टी के साथ ही रूस है, और अरब वाले के साथ हमारे ताल्लुकात, हमारा अपना कल्चर है। अच्छा, अब वो जो एक्सटर्नल मामला है वो भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान की सियासत पर, मईशत पर और मुआशरत पर असरअंदाज होता है। जी जी। तो ये 2 ऐसे अनासर हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में इसका काम नहीं आ रहा। कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें एलैबोरेट कर दी गई हैं और बहुत खूबसूरती से एलैबोरेट कर दी गई हैं। उस पर अगर सही मानों में अमल दरामद हो जाए तो बहुत सारी चीजों का हल निकल सकता है और मुआशरे में ट्रैंक्विलिटी भी आ सकती है। लेकिन होता यह है कि आइन को और कवानीन को हर कोई ताकतवर अनासर कह लें या ताकतवर, वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं जो सब कई दफा कहता हूँ कि आइन की इतनी तशरीहात दुनिया के किसी आइन की नहीं सुनी, तो मुझे कभी कभी गुमा होता है कि हमारा शायद आइन ही गैर आइनी हो गया। कुछ हमने तो कुछ ये तासुरात देना शुरू कर दिया। और अच्छा, हमने तबसरा किया ये जी। असल में हमने एक चीज देखनी है,
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں قوانین اور آئین کے حوالے سے جس پر ایک دقیق قسم کی بحث درکار ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یار عابد حسن منٹو صاحب کے پاس چلے جائیں، وہ بتائیں گے یہ کیا معاملہ ہے. عرفان قادر صاحب کے پاس چلے جائیں، کسی اور بڑے وکیل سے مشورہ کریں کہ یہ ہے کیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو 2+2=4 والی ہیں، جو بالکل واضح ہیں، بالکل واضح. روز روشن کی طرح. مثلا آپ صحافی ہیں، آپ کا بھی چلان ہونا ہے، میں ایک دکاندار ہوں، میرا بھی چلان ہونا سیکھو تو ٹھیک ہے، تو کلیئر ہے نا جی. اس طرح سے آئین کے اندر بھی بے شمار جو شکیں ہیں وہ واضح ہیں. ابھی ہمارے ہاں جو تازہ المیہ ہوا، کیونکہ اب خرابی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ پہلے تو ججز جو تھے وہ جرنیلوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے یا اشرافیہ کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، ظاہر فیملی بھی ہیں ان کی مالدار لوگ، ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے قوانین کی تشریح کرتے تھے گھما پھرا کر، اور ہم لوگ چکرا جاتے تھے کہ یار شاید ایسے ہی ہو. اب جہاں 2+2=4 والا معاملہ آ گیا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کا جب معاملہ آیا اور جس میں ڈیفیکشن کلاس تو سپریم کورٹ کے بینچ میں شامل 2 ججوں نے یہ کہہ دیا، اسی بینچ میں شامل، کہ بھائی یہ تو آپ آئین ری رائٹ کر رہے ہیں. وہ آپ نے اور میں نے نہیں کہا، وہ تو اختیار ہی نہیں ہے، یعنی صحیح ہے، ہم نے تو کہا ہی نہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے بطور شہری، بطور پڑھا لکھا اور عام پڑھا لکھا آدمی ہونے کے، آپ تو بہت زیادہ کوالیفائڈ ہے، عام پڑھے لکھے نہیں، عام آدمی بھی اب سمجھنے لگ پڑا یہ چیز کہ ان 3 ججوں نے کام غلط کیا جی. اور اس کے بعد ہم نے جس وکیل سے بات کی تو انہوں نے کہا جی آئین ری رائٹ ہو گیا. اور یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ 2 فاضل جج صاحبان نے بینچ میں بیٹھ کر کہہ دیا کہ بھائی آپ آئین ری رائٹ کر رہے ہیں. اچھا آئین ری رائٹ کرنا نہیں ہے، یہ بھی ہم اچھا ہاں یہ تھوڑا عوام کو آئین توڑنا ہے. اچھا یہ آئین توڑنا ہے، جی آئین شکنی ہے. ہاں جب آپ دیکھیں یہ آپ نے اتنی کلیئرٹی سے بات کہہ دی کہ لوگ ابھی تک اس میں تھوڑا منافقت کا مظاہرہ کر رہے تھے آئین شکنی اور وہ کہہ رہے تھے آئین ری رائٹ ہو گیا. آئین یہ کھلی آئین شکنی ہے، آئین شکنی ہے. جی سابق آرمی چیف جنرل باجوہ بتا چکے ہیں کہ جب انہوں نے یہ آئین ری رائٹ کیا تو بعد میں یہ خود پریشان ہو گئی، یہ کر کے دیا ہم نے. ظاہر ہے کہ ایک پریشر آیا ادھر ادھر سے اور چیزیں بھی کلیئر نہیں تھی کہ کس نے رہنا کس نے نہیں رہنا، تو یہ اب سوچ رہے تھے کہ اس کو واپس کیسے کریں، وہ بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا جی. تو یہ آئین شکنی کی گئی ہے اور آئین شکنی کی ایک سزا ہے، وہ جج کرے تو اس کے لیے بھی سزا ہے. تو قانون کو اس طرح سے توڑا موڑا گیا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات ہیں، گراؤ جلاؤ ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا ایک بینچ بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی عمران خان صاحب کو لے آئیں، وہ آتے ہیں کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو، ذرا آپ اندازہ کریں. اب اس طرح کے جب آپ کام کریں گے، ایک تو ہے کہ بہانہ بنا کے ریلیف دینا کہ قانون کی فلاں شک جو ہے اس کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا، اس پر یہ اطلاق ہوتا ہے، تو اب ہم کو بیل دیتے ہیں. بھئی آپ جب چیف جسٹس وہاں بیٹھ کے کہے گا گڈ ٹو سی یو، آپ جائیں گپ شپ لگائیں کھانا کھائیں، 10 بندوں کو ملنے کی اجازت ہے. انہوں نے کہا میں نے بنی گلہ جانا ہے، چیف جسٹس کو خطرہ لاحق ہوا کہ کسی اور کیس میں نہ پکڑ لیا جائے. انہوں نے کہا نہیں آپ یہیں پر رہیں پولیس کے ریسٹ ہاؤس میں، تو وہاں کے آپ کو کل پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ریلیف دیا جائے. اچھا یہ بھی صاحب بہت بڑا فراڈ ہے، کام شروع ہو گیا، یہ حراست میں رکھا گیا، آپ کو حفاظت میں رکھا گیا ہے، یہ ان کو خطرہ کس سے ہے؟ دیکھیں یہ چونکہ ایک عمران خان کا جو معاملہ ہے یہ ایک نہیں ہے بھی کہ نہیں، ایک دور کے طور پر نہیں لے سکتے جی. ہم کہا نا کہ یہ پی ٹی آئی کا ایرا ہے یا یہ نون لیگ کا ایرا ہے یا یہ مارشل لا رجیم ہے یا یہ پیپلز پارٹی کا دور ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ ایک پروجیکٹ تھا. اور آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ بریفنگ میں شریک ہوئے ہیں، میں بھی طالب علم کے طور پر جانتا ہوں کہ جنرل پاشا نے صحافیوں کو بلا کے صاف کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب ہم یہ جو پرانے پالیٹیشین جتنے بھی ہیں سب کو فارغ کریں گے، اور وہ نام لے کے بتاتے تھے. میں آپ کو نام لے دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی یہ ہماری قسمت میں یہی رہ گئی ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور یہ جے یو آئی اور ایم کیو ایم اور فلانا، تو یہ سارے ختم ہو گئے، تو ہم نئے سیاستدان لائیں گے، نئی پارٹی بنائیں گے اور نئے طریقے کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جنرل مشرف کا جو دور تھا وہ فوج کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوا. مجھے نوازہ نصر اللہ خان صاحب نے کہا تھا ایک دفعہ، لاہور میں میری ملاقات ہوئی جج پنڈی جانے سے پہلے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آگے پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ آخری مارشل ہے. ڈائریکٹ مارشل لگانے کی پوزیشن میں جو فوج آئے گی تو بہت زیادہ خراب ہوگی. مشرف کے آخری دور میں یہ ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ فوجیوں کو وردی پہن کر پبلک مقامات پر جانے کی اجازت نہیں تھی اور ایک پوری سزا بن گئی. صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر جو پلان تیار ہوا یہ تیار ہوا کہ اپنی ایک پارٹی تیار کر لی جائے جس میں اپنی فیملیاں بھی شامل کر لی جائیں. آپ پی ٹی آئی کے اسٹرکچر دیکھیں، تمام ججوں کی بیویاں بیٹیاں بیٹے، جرنیلوں کی بیویاں بیٹے بیٹیاں، بیوروکریسی جو ہے ٹاپ ان کے سارے بچے. انہوں نے کہا کہ ہم فارغ کیوں بیٹھے ہیں، حالانکہ پاکستان میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ سب ڈوئل نیشنل ہیں. آصف نواز کی نواسی جو ہے وہ ڈوئل نیشنل ہے کینیڈا کی. وہ ایک پاکستان تو ان کے لیے ایک سیکنڈ ہوم ہے، سیکنڈ ہوم نہیں بلکہ تھرڈ فورتھ، یہ غلام ہیں آپ اور ہم ان کے. وہ ان کی، اور آپ کو عورت یاد ہے، بدتمیز عورت، بزرگ عورت،
اس کا خاوند بھی کوئی جرنیل تھا اور بیٹا بھی بریگیڈیئر لیول کا افسر تھا جو پریس کلب کے باہر کھڑا ہو کے عمران خان کی حمایت میں بہت غلیظ گفتگو کر رہی تھی. بعد میں معافی بھی مانگی اس نے. اس کا ایک جملہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, یہ یوٹیوب پہ پڑا ہوگا. اسلام آباد پریس کلب میں جب مظاہرہ ہوا جس میں وہ آصف یاسین بھی آیا, یہ بے شرم جرنیل جو زندگی میں 1 انچ زمین فتح نہیں کر سکے, علی کلی خان بے شرم اور کرپٹ آدمی, خاندانی کرپٹ, ایوب خان کا جو آصف یاسین جو کور کمانڈر 11 کور دیکھا نا, میں ذاتی طور پہ جانتا سیکرٹری ہوں, ڈیفنس رہا, میری ملاقاتیں بھی ہیں. اسامہ بن لادن کا کیس ہوا ہے, یہ اب یہ آئے ہوئے ہیں اپنے مفاد لینے کے لیے. اس بزرگ خاتون کی گفتگو سنے, بےہودہ گفتگو. وہ کہتی ہیں جی وہ پاکستان کو تو ویزے نہیں مل رہے, بڑی مشکل سے میں اپنی ملازمہ کینیڈا لے کے جا رہی ہوں پاکستان سے, تو بڑی مشکل سے ویزا لگوایا ہے. یعنی کہ وہ عورتیں جو جرنیلوں کے بچے بیویاں ہیں یا مائیں ہیں, وہ پاکستان سے ملازم لے کے اپنے کینیڈا ملازمائیں لے کے کینیڈا جا رہی ہیں. ان کی جیشوں کا لیول چیک کریں. جنرل آسم باجوک ارب پتی ہے. اس کے بیٹے 2014 میں کمپین چلا رہے تھے کہ سول حکومت کو ڈسلوج کیا جائے, گالیاں بک رہے تھے, اور اس وقت دونوں ہاتھوں سے اس کے 9 عمر بیٹے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹ رہے تھے. اور اتنا ملک لوٹا انہوں نے کہ اخیر کر دی انہوں نے. وہ تو سننے میں آتا تو مظاہر علی اکبر, وہ امریکہ میں نقوی صاحب کے جو ہیں جسٹس جو ہیں, نہیں تو ابھی دیکھیں ان کے بچوں نے بھی یہی حال کیا. نثار کا بیٹا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا ہے جی کاروائی روک دی جائے. بے شرم آدمی, تمہیں آگ تو نظر نہیں آ رہا. وہ کہہ رہا جی ایک کیس میں وہ کہہ رہا ہے کہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے دو. اچھا اس کو دوسرا کہتا ہے کیا فون میں, وہ کہتا ہے یار فون پہ بات نہ کرو, مناسب نہیں ہے. کہتا میں نے کس سے ڈرتا, اس کا سسر بھی ہائی کورٹ کا جج ہے, باپ چیف جسٹس ہے. صرف چیف جسٹس نہیں ہے بلکہ اس سازش کا ایک مرکزی کردار بھی ہے. تو یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ جب کھلی آپ نے 1 لاکھ انہوں نے شروع کر دی, تو اس کے نتیجے میں پھر بحث بھی کھلی شروع ہوگی. اس لیے اب جج ڈیفنس میں جا رہے ہیں, ڈیفنس میں نہیں جائیں گے تو بےعزتی کریں گے. بےعزتی بھی کرا رہے ہیں ویسے تو, آپ نے لب لہجہ بدل رہا ہے نا اب. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو وہ بحث رہ ہی نہیں گئی کہ آپ لا گریجویٹ ہیں یا میں لا گریجویٹ ہوں تو میں نے قانون سمجھ کے کہنا ہے بھائی یہ قانونی نقطہ ہے. اب تو اس حد تک کھلی بےہودگی اور بدماشی ہے, اس کا جواب دینا پڑے. اس کی ساس کہہ رہی ہے چیف جسٹس کی, کم وقت مارشل بھی نہیں لگاتے. جس ملک میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس میں یہ گفتگو ہو رہی ہو کہ کسی طریقے کے ساتھ ملک میں مارشل لگوا دیا جائے, ڈوب مرنے کا مقام ہے اس ادارے کے لیے, پورے کے لیے. پتہ نہیں بدساسی ججوں نے کیسے برداشت کیا ہوا. مجھے ایسے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایسے بچپن میں ہم لوگ کھیلتے تھے, شرارتیں کرتے تھے, ایک بلی بوائے ہوتا تھا, وہ سب کو مکے شکے مارتا تھا اور بدماش ہوتا تھا. محلوں میں بدماش ہوتے ہیں نا, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارا بدماش معاشرہ وہ ابھی تک وہ گیا نہیں ہمارے دلوں سے بدماشی. اگر میں جرنیل ہو گیا ہوں تو میں اور بڑا بدماش ہو گیا ہوں, اگر میں جج ہو گیا ہوں تو میں اسے بڑا بدماش ہو گیا ہوں, تو اگر میں کسی اور بڑے عہدے پہ آ گیا ہوں تو میں اسے بڑا بدماش ہوں. تو میں تو ایسے لگتا ہے جیسے بدلے لے رہا. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ذہین ترین لوگ ہیں یہ میڈیکل اور انجینئرنگ میں چلے جاتے ہیں, پھر CSS کرتے ہیں. آپ نے بھی ماشاءاللہ کیا, بہت ذہین جو لوگ ہوتے ہیں. اچھا یہ جو ججوں کا بھرتی کا طریقہ کار ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے. اس میں جو تھکڑ وکیل ہوتے ہیں نا, ایجنسیوں کے کہنے پر ادھر ادھر وہ جج بن جاتے ہیں. وہ جو اوتھ کمشنر ٹائپ. آپ کے سامنے جنرل باجوہ نے بتایا کہ جب جہانگیر ترین کو نہل کرنا تھا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو میں نے وکیلوں سے فیصلہ 2 وکیلوں سے فیصلہ لکھوا کے دیا. یہ ججوں کا یہ حال ہے. اچھا یہ اپنا کمپلیکس ختم کرنے کے لیے عدالت میں بیٹھ کر آئی جی حاضر ہو لایا جائے. وہ یار تمہارا دماغ خراب ہے. آئی جی نے اٹک سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک ساری میں نے 2 دفعہ باقاعدہ عدالت کے کمپلیکس دیکھیں, عدالت میں ان کی تحقیر ہوتے دیکھی ہوئی. آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کا اپنا حال کیا ہے. ان کا تو مطلب یعنی کہ جج اس طرح سے بھرتی ہو رہے ہیں. میں نے تو یہ کہا, اور ذوالفقار چیمہ ہمارے دوست اور بھائی ہیں آپ کے بھی تعلق ہے, میرے چھوٹے بھائیوں. اب اس بڑے کرائسس کے نتیجے میں ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ ججوں کی بھرتی کا طریقہ کار مکمل طور پہ غلط ہے. ان کو کیسے فارغ کرنا ہے وہ تو ایک بات کی بات ہے. آئندہ کے لیے جوڈیشل سروس آف پاکستان شروع کی جائے. ایک طریقے سے جج بھرتی, یہ بہت اچھا. یہ جج نہیں کر سکتے, فیصلے کسی سے لکھوا رہے ہیں, ایجنسیوں کے کہنے پر کام کر رہے ہیں, بکواسیات ہو رہی ہے. یعنی کہ وہ بتا رہا ہے طارق رحیم کہ چیف جسٹس یہ آرڈر دے گا, وہاں سے موسم کینی کے پاس کیس جائے گا, موسم کیس اس طرح سے بیل دے گا. آپ اندازہ کریں ویسے ہی ہو رہا. یہ تو ایسے جیسے وہ ہاکی کی گیم چل رہی ہے, بال شہناز کے پاس گیا, شہناز سے اس کے پاس گیا, لیول ہی کوئی نہیں. اچھا میں ایک بہت بڑے چینل میں ایک دفعہ بیٹھا تھا چوہے صاحب, تو میں اینالسٹ وہاں پروگرام تھا, تو ہم چائے جب پی رہے تھے نا, تو وہ ایک میرے ساتھ ایڈوکیٹ عارف صاحب, جو عارف چوہدری صاحب, وہ موجود تھے. تو میں نے کہا یار میں ایک بیوقوفانہ قسم کا سوال کرنے لگا ہوں. تو کہتے کیا مطلب میاں صاحب آپ تو اتنے صحیح ہیں. میں کہا نہیں چھوڑیں اس بات کو, ایک بات عام آدمی ہم سے پوچھتا ہے, میں کہ انگریزی میں پوچھوں گا ڈو ججز ریڈ دا فائلز, تو وہ چپ ایک دم دم بخود ہو گئے. تو میں کہ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہتے ہیں نو. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ تو یہ پھانسیاں امپریشن بھی دے دیتے ہیں. وہ کہتا ہے یعنی کہ عمومی یہ ٹرینڈ ہے کہ مطلب کہ بجائے ان کی پوری چیزوں کو دیکھا جائے, محرکات دیکھے جائیں. دیکھو نا, قانون میں محرکات دیکھے جاتے ہیں, قانون میں محل وقوع دیکھا جاتا ہے, قانون کی
ज्यूरिस्प्रूडेंस एक पूरा साइंस है, सारी साइंस है उसी लेकिन यहाँ तो मैं अब कहता हूँ, वो आपने जो बात की, मैं आप लोगों को कहता हूँ यार हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉयर है। वो लॉयर जज बन जाता है, वो फिर बदले लेता है, या फिर तो ये तो मुझे सब कोई चीजें फिर ये बाल्कनाइजेशन, ये तो फिर तबाही की तरफ जा रही है। नहीं देखिए, इतनी बड़ी खराबी के बाद एक फिर एहसास इदारों के अंदर होता है ना, जैसे ये प्रोजेक्ट था कि इमरान प्रोजेक्ट के जरिए में सबको फारग करना है, वो फेल हो गया और उसके असरात इदारे के अंदर इतने ज्यादा आए कि वो आपने नॉमी के जी वाकयात देखे। उस साजिश में जजेस भी शरीक थे, उनकी बारी भी आनी है, मीडिया हाउसेज भी शरीक थे, उनकी बारी भी आ गई है और आनी है अभी, और इदारे के अंदर के लोग भी थे, एजेंसियों के अंदर के लोग भी थे, फैज मीर का नेटवर्क काम कर रहा था जी। तो कहने का मकसद ये है कि इस सारी खराबी के नतीजे में एक अब नया जो प्लान बन रहा है उससे तोको की जा सकती है, कुछ बेहतरी आएगी, टाइम तो बहुत लगेगा अभी। हाँ, इसी तरह से इंटरनेशनली हमने देखा कि जब IMF का जब जितनी रिक्वायरमेंट्स हम पूरी करते हैं वो गोल पोस्ट बदल देता है। जी जी, ये शरायत पूरी हो गई, कहना पूरी हो गई, इतनी और रातों रात ही गोल पोस्ट बदल। अब वो हमें अंदाजा हो गया कि हमें CPEC की तरफ जाना होगा। आप भी मौजूद थे मेरे साथ जी जी, वहां आपका मैंने आज कॉलम पढ़ा, बहुत मजा आया, इसमें आपने CPEC पे बहुत फोकस किया है और एक तरह आपने हकीकत पूरी आश्कारा कर दी है कि इंटरनेशनल अंडर करंट्स हमें कहाँ लेके जा रहे हैं और CPEC में हमारी निजात है। जी, हमारे वहाँ देखिए हल मौजूद है, निजात तो अल्लाह ताला ने हमें देनी है, लेकिन रास्ता ये बन रहा है, रास्ता मौजूद है, रास्ता मौजूद। वहाँ देखें चीनी कितनी कुशादा दिली के साथ कह रहे हैं कि आए जो मर्जी कारोबार करें। कारोबार के लिए दो चीजें दरकार है, एक आपको वसाइल चाहिए, दूसरे स्किल चाहिए। यार दोनों चीजें आपको मिल रही हैं भाई, और क्या दोनों मौजूद हैं, दोनों मौजूद हैं। वो कह रहे हैं स्किल भी हमसे ले लो, पैसे भी हमसे ले लो, तो फिर आपने और क्या करना है? तो ये तो हमारी अपनी एक कमबख्ती होगी अगर हम इस मौके से फायदा नहीं उठाएंगे। मगर जो साहब आप भी बता रहे थे, कुछ और दोस्त भी बता रहे थे कि बाहर से कई ऑर्डर्स आते हैं हमें कि जी यहाँ आपके पास इतना स्किल मौजूद है, हमें भेज दें बंदे, हम उनको अच्छे मुआवजे दे देंगे, फिर भी कोई ना कोई बीच में रुकावट है। इसका मतलब कि कुछ लोग ऐसे जो हमारे गुज़िश्ता 3-4 साल में रहे हैं, उनके पास तो वो गवर्नेंस का मॉडल था ही नहीं गालिबन। गवर्नेंस के मॉडल से आगे एक और चीज आ गई, ये बड़ा अच्छा आपने नुकता था। हाँ जी, होता ये है कि जब वो कहते हैं ना स्किल लेबर चाहिए, तो यहाँ जो हुकूमत में शामिल लोग होते हैं, जैसे जुल्फिकार बुखारी है जी, उसने और उसके बाप ने कंपनी बना ली। उसने कहा जो भी बाहर जाएगा ना वो इसके जरिए जाएगा, पैसे अदर दो। आप अंदाजा करें कि लूट गोगी जी, ये पिंकी पीरनी, मतलब सारे ये सारा मतलब अली जैदी जी जी। अच्छा, अब वो बाहर से जो डील होती है वो आ जाते हैं बीच में बैठ के, वो कहते हैं कि पहले इस कंपनी के थ्रू हो, तो रुकावटें क्रिएट की जाती है। उसमें हमारी जो अफसरशाही है उसका भी एक रोल है, लेकिन बुनियादी तौर पर हुकूमतों में शामिल जो लोग हैं वो अपनी, जैसे मैं वज़ीर हज हूँ, अब हज करीब आ गया, तो मैंने क्या किया है कि बजाय इसके कि फैसिलिटेट करूं, मैंने कहा यार सबसे पहले तो मैं ये करूं कि अपने छोटे भाई से कहूं कि तुम एक ट्रैवल एजेंसी हज ऑपरेटर बन जाओ, हज ऑपरेटर वो बन जाए, उसका कोटा भी दे दिया, उधर लगा भी दिया, और बाकियों को कहा भी इधर जाओ। तो ये जो ट्रेंड है ना, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। हाँ, जो और अच्छा दिलचस्प बात ये है कि अगर मैं लिस्ट लूंगा तो ये 100 लोग बन जाएंगे। PTI की पूरी हुकूमत कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जीता जागता सबूत थी। दवाइयों का कारोबार करने वाला बंदा वजीर सेहत है और पकड़ा जाता है और फिर वजीर हो जाता है, या सेक्रेटरी जनरल हो जाता है। रजाक दाऊद जो है वो सनत का वजीर है और वो डैमों के ठेके ले रहा है और चीन को बदनाम कर रहा है आगे बढ़ के। एजुकेशन के जैसे स्कूल है प्राइवेट, वो एजुकेशन का वजीर है, ठीक है ना जी। हर वो आदमी जो कारोबार कर रहा है, टोबैको वाले टोबैको को संभाले हुए हैं, हज वाला हज को संभाले हुए, मतलब आप अंदाजा करेंगे दी एंड था। उधर कहते हैं जी हमने ट्रांसपेरेंट हुकूमत बनानी है, शफाफ चली और साफ चली, तरीके से साफ चली। हालत ये थी कि एक एक शुबे के अंदर खुला कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। अच्छा, वो मेरा ख्याल साफ चली कि शफाफ का मतलब है कि जो कुछ भी करना है वो खुला ही करो, दोनों होता यानी आपको ये मतलब हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मैंने इसके लिए एक लफ्ज फ्रेज की है, जी जी जी। वो मैंने कहा कई तो वैसे तो मेरा वो लफ्ज बनता नहीं है, पंजाबी जी एक लफ्ज होता है फ्री मीसनी, तो मैं कह ये मीसनी करप्शन करते हैं यानी ऊपर से पारसा रहते हैं तो अंदर से बड़े तो बड़ा हाथ मार देते हैं। नहीं, ये भी हमारे लिए एक आप तो मिस्री भी ले लेंगे, आप खुली कर रहे हैं तो खुली। असल में हुकूमत चली गई, नाम लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये मुकदमे बने और आप आ गए हैं। मैं चूंकि फ्रीक्वेंट विजिटर हूँ इस्लामाबाद का, दफ्तर के कामों के लिए भी आना जाना पड़ता है, उधर से भी मिलता रहा हूँ। तो सब बात बहुत अच्छी हो रही है। मादरत के साथ हम थोड़ी शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, फिर दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तो नाज़रीन अब हम एक जाएंगे शॉर्ट ब्रेक पे, दोबारा हाजिर खिदमत होंगे।
جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی چودھری صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ صاف چلی شفاف چلی کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ. میں نے ایک دفعہ کالم لکھا تھا تو مجھے ڈاکٹر امجد سعید صاحب کا فون آیا تو میں نے کہا جی ہم کل ایک جگہ بیٹھے تھے بینک آف پنجاب میں تو سارے تھے شامی صاحب بھی ساتھ تھے تو وہاں پہ بھی چونکہ ہمارے رپورٹر حضرات تو آپ کو پتہ ہے اندر دی خبر کر لے آتے ہیں جی جی وہ ان کو سمانتے ٹاکی لا کے گلا بھی لیا تو وہ بینک آف پنجاب کا پریزیڈنٹ تھوڑا نا وہ جب سوال کیے گئے نا وہ کنفیوز ہو گئے. میں نام نہیں لوں گا جو بھی تھے آج کل والے نہیں تھے تو کچھ شامی صاحب نے افتخار صاحب نے اور میں نے ان کو ریسکیو کیا وہ لال پیلے ہونے لگ میں پڑے سمجھ گیا ہوں. تو وہ بہرحال تو میں نے اس پہ کالم لکھا آ کے میں نے کہا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے اور کامنلٹی آف انٹرسٹ بھی ہے کہ ایک وقت ایک چیز میں ہمیں دلچسپی بھی لے رہے ہیں اور اسی کے ہم وزیر ہیں. تو یہ کون سا ماڈل ہے؟ یہ پاکستان میں اولیگارکی نہیں ہے وہ چند ایک گروہوں کی حکومت یہ گروہوں کی حکومت تو نہیں ہے. یہ ہے کہ جب میں جی اس کو ایلابوریٹ کیونکہ کرتا ہوں آپ تو ماشاءاللہ اس کو پورا فلسفیانہ طور پہ دیکھتے ہیں. اس میں یوں ہوا ہے کہ ہمیں ایک چیز اپنی پبلک کو بار بار بتانی چاہیے. جی ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو سافٹ ٹارگٹ کے سیاستدان ہیں یا عام لوگ ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ معاملہ ہے. پاکستان میں اس وقت جو اصل طاقت ہے وہ 3 گروپوں کے پاس جی اور یہ کلیئر ہونا چاہیے پوری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے بالکل constitution پتا ہونا لینے چاہیے. جانا ہے. لیکن ظاہر ہے اب ہم نے خون خرابہ تو نہیں کرنا نا حل ایک وائز طریقے سے نکالنا ہے. لیکن مسئلہ سمجھنا مسئلہ ہے کیا مسئلہ سمجھنا ہے. پاکستان میں جو طاقت ہے اصل وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس. ٹھیک ہے نمبر 2 جوڈیشری کے پاس کیونکہ جج اب بن چکے ہیں خود اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے. تیسرا ہے کارٹلز. ہاں یہ آج کارٹلز کیا ہے؟ بات جو کھولی ہے کارٹلز میں لینڈ مافیا بھی ہے, کارٹلز میں ٹوبیکو مافیا بھی ہے, کارٹلز میں فارماسیوٹیکل مافیا بھی ہے, کارٹلز میں ٹیکسٹائل مافیا بھی ہے. کارٹلز کے اندر آپ کے جتنے بھی اتنے یہ ڈالر جو کرنسی ایکسچینج والے ہیں یہ وہ لوگ بھی ہیں. یہ تو آپ نے مجھے اتنا حوصلہ دیا کہ میں لوگوں کو کہہ کے مر گیا ہوں کہ انویزیبل گورنمنٹس یا جو ہوتی ہیں جو حکومتیں ہوتی ہیں جو نظر سے اوجل ہوتی ہیں وہ صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی وہ یہ بڑے بڑے بزنس مین ٹائکونز بھی ہوتے ہیں. اس میں جو یہ تو آپ نے بہت اچھی بات والی مافیا بھی آ چکی ہے مطلب یہ بھی کارٹلز کے اندر شامل ہے. یہ جتنے بڑے کاروباری گروہ ہیں یہ کارٹلز ہیں. ان کے کہنے پر ہی عدالتیں بھی چلتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی چلتی ہے اور رولز بھی بنتے ہیں. یہ جو آپ کو رولز بنتے ہیں ٹیرف بنتا ہے پالیسی ٹریڈ پالیسی یہ آپ کی ٹیکس پالیسی ان کی مرضی سے ان کی مرضی سے اسمگلنگ ایون ہاں ایس آر او دیکھیں غیر قانونی کام ماضی میں ایس آر او جو آتے تھے غیر قانونی کام جو ہوتے ہیں نا جس میں یہ طے پاتا ہے کہ یار اتنے ٹرک وہاں جانے دو افغانستان تو یہ تینوں مل کے فیصلہ کرتے ہیں. عدلیہ آنکھیں بند کر لیتی ہے اسٹیبلشمنٹ راستہ دیتی ہے اور اس میں آپس میں وہ حصے بکھے ہو جاتے ہیں حصے ہیں وہاں حصے. اچھا اب آگے یہ 3 تو ہو گئے مین پلر. دوبارہ دہرا رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کارٹلز. ٹھیک ہے. اب آگے کون ہے؟ آگے ہیں 3 ان کے معاونین ہیں. ان کے معاونین میں کون ہے؟ سول حکومت پالیٹیشین. ٹھیک ان کا دوسرا نمبر ہے یہ یاد رکھے پوری قوم. سول حکومت نہیں کریں گے تو جج بھی ٹھوٹے ماریں گے ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھوٹے مارے گی ان کو کارٹل بھی ٹھوٹے ماریں گے گھما کے رکھ دیں گے. دوسرا جو ان کا ہے مددگار گروہ وہ ہے ہم میڈیا ہاؤسز. ہم بھی مجبور ہیں. مالک کہہ دیتا ہے یار اس نے اشتہار دیا ہے اس کا نام نہیں لینا. ابھی آج کل جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے بچے کو پتا ہے کس کا ہے نام لیا کسی نے ٹھیک ہے نا. یہ ایک جگہ نہیں ہے اور اس طرح کے اور بہت سارے معاملات ہیں اور یہ لاہور شہر کے اندر اتنے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ہم نام نہیں لے سکتے. بالکل صحیح کہا. تیسرے نمبر پر آتا ہے پھر ہماری بیوروکریسی. وہ بھی دوسرے نمبر والی چیز ہے. پہلے جو سیگمنٹ اس میں نہیں آتی وہ افسر شاہی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ بات نہ مانی. میں سیکٹری تجارت ہوں جی میں کہتا ہوں یار میں نے یہ بات نہیں ماننی نقصان ہوگا پاکستان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. یونس ڈھاکا نے کہا بہترین افسر ایماندار افسر بہت صاف ستھرا. ہر جگہ اچھے لوگ ہیں نا پولیس میں بھی اچھے لوگ ہیں. جی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح میرا بڑا دوست ہے. جوڈیشری میں بھی ہیں صحافت کے اندر بڑے بڑے پارسل لوگ ہیں کیسے شاندار لوگ ہیں ہمارے بیوروکریسی کے اندر ہر جگہ. اب معاملہ کیا ہے؟ یونس ڈھاکا نے کہا کہ اسد عمر صاحب یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بڑا خطرناک کام ہے سر. یہ IMF کا معاہدہ پاکستان کو ختم کر دے گا یہ کام نہ کیجیے گا. تو بات اس سے چل پڑی تھی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فی شیخ صاحب آگے ان کو بھی انہوں نے کہا ڈھاکا صاحب نے کہ یہ جو معاہدہ ہے نا یہ ذرا شکر تو پڑھیں. ہاں یہ معاہدہ نہیں ہے یہ ہے معاشی سرنڈر. بالکل معیشت کا سکوت ہے. آپ اپنے آپ کو گروی رکھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو نہیں پورے ملک کو ریاست کو اس کے وسائل کو. تو انہوں نے کہا بھائی یہ نہ کریں. اچھا انہوں نے اس کو نوٹ بنا کے دیا. یہ کوئی جذباتی ریئیکشن نہیں تھا.
جی پڑھے لکھے بندے ایک ایماندار بیوروکریٹ نے اس کو نوٹ بنا کے دیے کہ سر یہ شک دیکھیں، یہ شک دیکھیں، یہ شک دیکھیں، یہ دیکھیں، اس کے بعد تم ختم ہے. انہوں نے وہ معاہدہ کیا اور ڈھاکہ صاحب کو جانا پڑا اپنی جگہ سے. یعنی کہ جو افسر شاہی ہے وہ بھی مجبور ہے، تو یہ اس طرح میڈیا بھی مجبور ہے. اس طرح حکومت جو ہے اگر وہ بات نہیں مانیں گے تو جج بلا کے ان کو بے عزت کرے گا، اسٹیبلشمنٹ تنگ کرے گی. چوہدری صاحب مجھے ایک بات بتائیں، شہباز گل نے ہمیں کوئی سال پہلے گورنر ہاؤس میں مدعو کیا، ہم 8-9 لوگ تھے، چائے پی رہے تھے، غیر رسمی باتیں بھی ہو رہی تھی. میں کہا یار یو ٹرن کا بادشاہ آپ کا جو سربراہ ہے، فلاں چیز ہے، آج یہ فیصلہ ہوا، کل یہ ہوا، 2-3 فیصلے جو مجھے یاد تھے میں نے ڈسکس کیے. میں کہ یہ ایک دم یکسر کیوں فیصلے بدلتے ہیں؟ اس نے کہا جی ان کو مشورے اس طرح دیے جاتے ہیں. میں کہ مشورے کون دیتا مشورے؟ کہتا جی بیوروکریسی. تو میں کیا اس وقت آدمی 69-70 سال کی عمر میں کانٹ ہی سی تھرو دا تھنگس، بینو ستوری بندہ دیکھ لیتا ہے. چلو پرائم منسٹر ماہر نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں، لیکن اتنا میچور تو ہوتا ہے. تو یا یہ میچورٹی تھی یا پھر پروجیکٹ تھا، یہ تو پھر آپ بتائیں مجھے. میرا خیال ہے شہباز گل غلط کہہ رہے ہیں، میچور نہیں تھے، یہ پروجیکٹ تھا جی. اصل میں جو کام ہوا دانستہ ہوا ہے. 3 چیزیں جو تھیں وہ 2014 کے دھرنوں کے اندر نمایاں ہو کے سامنے آ گئی تھی. جی ایک تو سی پیک جو ہے وہ ٹارگٹ تھا، اور چین کے صدر بھی آ رہے کلیئر تھے کا ٹارگٹ، مطلب اس میں کوئی بہام نہیں. دوسرا ٹارگٹ تھا پاکستان کو IMF کی غلامی میں دینا، وہ جی. معاہدہ بھی ہو کے رہا. تیسرا ٹارگٹ جو تھا جو ہمیں بعد میں سمجھ آیا وہ تھا کشمیر فارغ. اور جی، یہ اس کو تھوڑا چور صاحب الیبوریٹ کریں. الیبوریٹ میں نے ایسے کرنا ہے کہ آپ کو کافی اندر کی باتیں مجھے میرے علم میں ہیں کہ پتہ ہے آپ. 6 اگست 2019 کو جو کچھ ہوا جی اس کی بنیاد 2017 میں رکھ دی گئی تھی، اور یہ مذاکرات ہو رہے تھے یہ جو دبئی اس کے کا اندر. خصوصی اسٹیٹس ختم کیا جی گیا جی جی کشمیر کا 2017 میں اس حوالے سے مذاکرات شروع ہو گئے یہ تھے. 5 اگست تھے غالباً. 5 اگست 5 اگست آپ نے 6 اگست سوری کہا. میں جی طریقہ رہے گا جی. 5 اگست کو. اب آپ اندازہ کریں کہ 2017 میں مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک عرب ملک میں، اور بعد میں جب یہ بات لیک ہو گئی تو باجوہ صاحب نے کہا جی کہ میں نے اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب تھے جی ان سے جی. پوچھ کے کیا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں شاہد خان عباسی سے کیا پدی 6 پدی اور 6 پدی کا شوربہ، یہ لطیفہ، یہ تو بیچارے تو یہ وہ کسی کھاتے بھی نہیں ہے. جی. تو کشمیر کا جو معاملہ تھا جو 5 اگست 2019 کو پھر یہ سان رونما ہوا، میں حج پر تھا اور میں ہل کے رہ گیا، حالانکہ وہاں اللہ تعالیٰ ایک صبر دیتا ہے انسان کو. آپ حج کر رہے ہوتے ہیں نا تو جی. پھر آپ دنیا معافی. جی بالکل. جیسے ہی میں نے دیکھا آدمی کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، توبہ کر رہا ہوتا میں ہے. ہوٹل اپنے کمرے میں آیا تو موبائل بھی نہیں رکھتے تھے، ظاہر عبادات اور حج ایسی عظیم سعادت. میں نے وہ خبر دیکھی تو میں چکرا کے رہ گیا ہوٹل کے اندر، اور میرا رونے کو دل کرے گیا. اچھا مجھے سمجھ آ گئی نا کہ ہوا کیا ہے، مجھے پتا اندازہ ہو گیا کہ یہ کچھ ایبرپٹلی نہیں ہوا، یہ سارا اس کا شاخسانہ بعد میں کھل گیا. اور چوتھا معاملہ جو تھا آپ کا جو بھی پینڈنگ رہ گیا وہ تھا آپ کے سیکورٹی جو کہ ادارے اور نیوکلیر ایسٹس، سیدھی سی بات. جی جی. پھر ایک 5واں معاملہ تھا وہ تھی آئینی ترامیم جو کی جانی تھی. یہ بھی 100% میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں. یہ 2 چیزیں باقی رہ گئیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے جب دیکھا کہ پورے کا پورا تجربہ ہی ناکام ہو گیا تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا. لیکن اس دوران جو پینیٹریشن ہو چکی تھی وہ بہت زیادہ تھی، جس کے اب تک اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ پلان تھا. عمران خان کا اس میں کیا رول تھا؟ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ نے صرف میڈیا کیپچر کرنا ہے اور ہم کر کے دیں گے. ہم پاکستان کے اندر بھی سوشل میڈیا سیل بنائیں گے، پاکستان کے باہر بھی بنائیں گے، چینلوں کو پھینٹی لگائیں گے، صحافیوں کو گولیاں ماریں گے، اغوا کریں گے، نوکریوں سے نکلوائیں گے. صرف بکواس کرنے والے لوگ میڈیا پر موجود رہیں گے. لوگوں کو نوکری سے نکلوایا گیا، بڑے بڑے سینئر صحافی نکلے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک سرونگ جرنل جو اس وقت بھی سروس میں ہے وہ میرے سامنے یہ پروجیکٹ بنا رہے تھے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جناب یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سارا گلے پڑ جائے گا آپ کے بھی اور ریاست پاکستان. بالکل. تو انہوں نے بڑے توہم کانہ انداز کے اندر میرے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے ان کے، ابھی بھی ٹھیک ہی ہیں ویسے، بہرحال چلیں. تو انہوں نے اپنا ایک کالر پکڑا، میاں صاحب میں ایکشن. اچھا. کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے ریڈ ٹیبل لگی ہوئی تھی. ہاں. کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں اسٹیٹ کی اتنی طاقت ہوتی ہے، ہم ہاں دیکھ لیں گے. یہ زوم تو مار رہا ہے ہمیں. مجھے دیکھے نا جنرل شجاع پاشا سے میری، چونکہ وہ ایل ڈی یو میں اکٹھے تھے، بڑے دوست تھے، ڈی جی آئی ایس میں ایک جگہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا. تو کہتے ہیں صاحب صاحب آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ جتنی بھی ترقی ہوئی ہمارے دور میں ہوئی ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک سوچ تھی وہاں. پاکستان کا سب سے زیادہ نقصان ہر حوالے سے وہ جو آپ نے وہ زوم والی بات جنرل ایوب نے کیا ہے، ہر برائی کا بانی جنرل ایوب تھا. اس پر میں ایک پروگرام کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ بعد میں. ہاں جی کریں گے. پاکستان کی تمام خرابیاں، معاشی، دفاعی، اخلاقی، آبپاشی کا عدالتی، زرعی نظام، سارا بیڑا کر کے ایوب خان نے کیا ہے. اور 10 سنہری سال منائے گئے تب آپ کو یاد ہوگا.
تو کہنے کا تو یہ جب میڈیا کا، اچھا عمران خان کو انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ ہم واحد سیاستدان آپ ہی ہوں گے، باقی تو سب ختم ہے، آپ کی امیج بلڈنگ بھی ہم کریں گے اور آپ کو متعلق ہم جھوٹ پھیلائیں گے، آپ کو ایک دیں گے کہ یہ اتار ہے اللہ تعالیٰ کا. تو عمران خان کے ذمہ صرف ایک ہی کام تھا کہ ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا، ترجمانوں کا اجلاس فرا کر دیا، ترجمانوں کا اجلاس، یا دوسروں کا توا لگا لیا کہ رانا ثناء اللہ پکڑا گیا، وہ نیچے گیا نا، زمین پہ لیٹا ہوا نا، مجھے دکھاؤ. مریم پکڑی گئی ہے، نیچے لیٹی ہوئی ہے نا، مجھے دکھاؤ. فضل الرحمان کو گرفتار کرو، گرفتار کرنے کی کوشش کی. فضل الرحمان نے کہا میں تمہارے ایسی کی تیسی تمہاری، میں ابھی کور کمانڈر اس کا گھراؤ کر کے پشاور کا یہیں سے اس کو کام صاف کر دوں گا. یہ جو جتنا موٹیویٹڈ بندہ اس کے پاس ہے، یہ جو صاحب زوم دکھا رہے تھے نا، اب میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا یہ بات اگر وہ دیکھ لیں کہ بھائی اب یاد کریں میں نے آپ کو کیا کہا تھا، اور اب یہ بھی یاد کریں کہ اس وقت اگر پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، جے یو آئی، باپ پارٹی جو آپ کی بنائی ہوئی ہے، آپ کا ساتھ نہ دیتی تو آپ کا کیا حال ہوتا. یہ فضل الرحمان اگر اس دن اسلام آباد میں دھرنا نہ دیتے تو ججوں کا کیا پلان تھا آپ کو نہیں پتا. وہ تو گئے تھے، وہ ساتھ تو فوج کو بھی رگڑ دیتے، بادشاہ صاحب گئے تھے، یہ تو ڈائریکٹ لنک حیات ہی گئے تھے، حیات ہے آپ اور یہ جج بھی ڈائریکٹ لنک ہو گئے ہیں. تو سیاسی جماعتوں نے تو آپ کو بچایا ہے. آپ بڑا کہہ رہے تھے جی یہ کالر کی طاقت ہوتی ہے لیکن سب پر پولیٹیکل سپورٹ بھی ہونی چاہیے، کوئی سینس بھی ہونی چاہیے. چوہدری صاحب میں نے ایک کالم لکھا تھا اور وہ بڑی مجھے اس پہ کوئی کرٹیسزم بھی آئی تھی، کچھ لوگوں نے تعریف بھی کی. وہ تو سیپریشن آف پاورز. میں نے کہا دنیا بھر میں ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہوتی ہے، اختیارات کی تقسیم کے باقاعدہ حدود و قیود ہوتی ہیں، اپنے اپنے حدود میں رہیں گے ادارے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ اداروں نے اپنے اوپر یہ چیز اپنے اوپر خود ہی اس میں سے نتیجہ اخذ کر لیا ہے کہ چونکہ ہم نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی اپنی خود کرنی ہے، مثلا میں فوج ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ ہوں، میری اور کوئی ادارہ احتساب نہیں کر سکتا، لہذا میں جو مرضی کرتا رہوں. اچھا اب اگر میجر جنرل کی لیفٹیننٹ جنرل احتساب کرے گا وہ کیا کرے گا، اگر کسی میجر کا کرنل کرے گا وہ کیا کرے گا. یہ تو ایسی ہے جیسے بعض کا تو پولیس والوں کو کبھی کمپلینٹ کر دینا. تو میں نے ایک دفعہ چیف منسٹر آفس میں کمپلینٹ کر دی اور ریٹرن کر دی، اور مجھے تھوڑا سا غصہ تھا کسی نیچے والے افسر سے، میں نے تھوڑا غصے میں اس کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں لکھے. وہ پوری کی پوری میری وہ تحریری وہاں ٹرانسفر ہوگی. اس بندے نے مجھے کہا کہ سر میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ نے مجھے اس میں جو القاب سے نوازا ہے، میں نے بڑی شرمندگی بھی ہوئی. تو یہ اس کا مطلب سیپریشن آف پاورز ہمارے ہاں تو کامیابی نہیں جا رہی. نہیں، یا پارلیمنٹ کو پاورفل کریں، کس کو کیا کریں. دنیا میں کوئی ادارہ اپنا احتساب خود نہیں کر سکتا، یہ اصول ہے. اپنا تو نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات. بہت اچھی بات. ابھی آپ دیکھ لیں جو کچھ ثاقب نثار کر رہا ہے، ہاں اس کے بیٹے کو بچانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج میدان میں آ گیا. جاوید اقبال کا کردار اتنا گھنونا ہے کہ اگر میں پنجابی میں بات کروں تو اس کا منہ کالا کر کے گدے پہ بٹھایا جائے گا کسی گاؤں میں. کیا ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سامنے آ گئی ہے. آپ اندازہ کریں نا. اس طرح جرنیل جو ہیں، یہ ابھی دیکھیں اس نے فیاض امید نے کیا نہیں کیا اس ملک کے ساتھ، یا باجوہ نے کیا نہیں کیا، ان کو کسی نے ہاتھ لگایا. پولیس کا یہ حال ہے کہ مشرف کو جو سزا ہوئی ہے تماشا بنا دیا انہوں نے. نہ صرف مشرف صاحب وہاں سے ایک دن قید نہیں کاٹی، بلکہ وہ عدالت جس خصوصی ایکٹ کے تحت بنی تھی وہ خصوصی ایکٹ ہی کا ختم ہو گیا. بلکہ اور جج صاحب اور ترقیاں دے دی. ایک امیر بھٹی صاحب یہ والے تھے، ایک وہ مظاہر تھا. آپ اندازہ لگائیں عدالت کیا بنی ہوئی تھی. ترقی دے کے سپریم کورٹ بچا دیا اس کو. اور اچھا درخواست اس کی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. مشرف جب گرفتار تھا اپنے گھر میں، ادھر سو کال گرفتاری نظر بندی، کور کمانڈر منگلا تارک خان رات کو فوجی اور شراب کے ٹریڈ لے کے جاتا تھا، بیٹھ کے وہاں پیتے تھے دونوں حکومت کا مذاق اڑانے کے لیے. تو یہ ایک پارلیمنٹ کو دیکھیں مضبوط ہونا پڑے گا. پارلیمنٹ دیکھیں جب ہم پارلیمنٹ کا لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب عوام ہے، عوام کا ایوان ہے نا. آپ ماضی میں چلیں گے روم کے بادشاہ جی ایتھنز کے بادشاہ، اور وہ کہتے ہیں ان دا نیم آف دا پیپل آف ایتھنز، ان دا نیم آف دا پیپل آف روم. بالکل غلطیاں بھی کرتے ہوں گے، بادشاہ بھی کرتے تھے، لوگ کرتے تھے، لیکن عوام کے لیے ہی قوانین بنتے تھے، عوام ہی اختیار رکھتے ہیں. اور میں نے تو سنا ہے کہ کچھ پارلیمنٹس کے پاس سب پینا کا اختیار ہے کہ وہ سمن کر سکتی ہے چیف جسٹس کو، چیف فلاں کو، چیف فلاں کو، کہ جناب آپ آگے ایکسپلین کریں عوام کو کہ آپ یہ کرتے. پی ایس سی کا بھی تقریباً وہی تصور ہے. حتیٰ کہ یہ اختیار انڈیا میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے. اڑیسہ اسمبلی میں یہ ہوا تھا 1968 میں. جی وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے چیف منسٹر کو طلب کر لیا. جی جب طلب کیا تو اسمبلی نے کہا بھی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا استحقاق کمیٹی نے کہا جی چیف جسٹس صاحب آپ تشریف لے آئیں. جی استحقاق کمیٹی میں آؤ. اب وہ ٹھیک ہے کہ معاملہ سیٹل ہو گیا. اس طرح ہماری پارلیمنٹ نے اسٹینڈ لیا تو آپ نے دیکھا ہم داروں کی لڑائی کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ تو فیصلہ کرنا کہ عوام سپریم ہے، عوام سپریم ہے اور کانسٹیٹیوشن میں ان کا منتخب. ہاں جی،
اور ان کا منتخب ایوان ہمارے ہاں وہ چیف جسٹس کہتا ہے میں کیا کرتا, مجھ پر بڑا پریشر تھا, انہوں نے کہا بھٹو کو پھانسی دے دو, میں نے دے دی. بے شرم آدمی, تو مرتا, تو خودکشی کر رہا, تو استعفا دے دیتا. اور چارلس حسن خان کہتا ہے مشرف کو کہ تو پورا آئین ریڈ کر لے. بے غیرت آدمی, کچھ سزا ہوئی اس کو, پھانسی پر لٹکانا چاہیے ان کو. ہم جرنیلوں کو پھانسی سزا دینے کی بات کرتے ہیں, جو جج جو ہیں زیادہ بڑے مجرم ہیں. اچھا چوہدری صاحب, میں نے بعض کا دیکھا ہے کہ اب میں چونکہ بیوروکریسی میں رہا ہوں تو شیئر کر لیتا ہوں کہ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کا جب دور تھا تو ایک فائل ہم چلاتے تھے, نیچے سے افسر سیکرٹری سے ہوتی ہوئی پرائم منسٹر کے پاس جاتی ہے, تو نوٹ شیٹ میں پرائم منسٹر نے ایک لائن لگائی ہے اور سائڈ حاشیے پہ ایک پوری تفصیل لکھی ہے, پس منظر لکھا ہوا ہے, ملکوں کے ساتھ کمپیریٹیو انالیسس دیا ہوا ہے. پرائم منسٹر چلو اگر اتنا ذہین یا نالجیبل نہ بھی ہو تو اس سے کوئی 10% تو ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں کوئی ایک عجیب قسم کی لڑی پوری کی پوری آئی ہے ماضی میں. یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کے سوا ہمارے پاس راستہ کیا ہے؟ جی سچی بات کریں. ہاں, اچھا اور کنفلکٹ اس میں رکاوٹ بھی کیا, چین اور انڈیا کا بھی کنفلکٹ ہے, لیکن تجارت کتنی ہے؟ $100 ارب سے زیادہ ہوگی نا. جی اور بہت سارے ممالک ہاں, ہیں. اچھا تائیوان سے نہیں ہے ان کی؟ $120 ارب چین کی تائیوان سے ہے کہ نہیں ہے؟ تائیوان سے ان کی دشمنی ہے, دیکھیں نا, اور وہ کر رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا. اچھا امریکہ اور چین کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ ہاں ابھی جب ہم وہاں تھے تو جو ٹیسلا کے سربراہ ایلون مسک وہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے. جی آپ کو پتہ ہی ہے نا, وہ بزنس کر رہے ہیں امریکہ اور. اچھا بات یہ ہے کہ ایک تو یہ معاملہ ہے ہمارے ہاں حکومتوں میں جو وزڈم آتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا اگر اب واجپئی چل کے آ جائے تو وہ گناہ ہے. جب ہم فون کریں, ترلے کریں, یا اس کی سیٹ پر جا کے اس کو گھٹنے پکڑیں تو وہ بلوت نہیں ہے. یار کمال ہو گیا ابھی, یہ کیا بکواس ہے؟ یعنی کہ اگر مودی چل کے آ گیا ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے, اور اگر مودی فون نہیں سن رہا, ہم ترلے کر رہے ہیں, تو یہ بلوت نہیں ہے. ہم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں. ان کے لیے یہودی بھی ویلکم ہے, ان کے لیے کافر بھی ویلکم ہے. نہیں یہ ہمارے اداروں کو, ہمارے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے نا. آج اگر ہم چین کے علاقے میں جا رہے ہیں تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے نا پاکستان کے لیے. اگر ہم روس کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں تو فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے, ہم کیوں پریشر لیں؟ ہم ایران کے ساتھ اگر ابھی ہم نے بڑا اچھا کیا, ہم نے وہاں دیکھیں نا بارڈر مارکیٹ کھل گئی. گیس پائپ لائن کے لیے ہم نے بیکر سے کہا کہ ہم نے لینی ہے, آپ کو جو اعتراضات ابھی بتائیں. تم کون ہوتے ہو؟ میں اپنے شہریوں کو ایک سستی چیز دینا چاہ رہا ہوں, بجلی, گیس, یا وہاں سے سبزیاں آتی ہیں, کچھ آنا چاہ رہے ہیں. تم کون ہو؟ تمہارے میرے تعلقات اپنی سطح پر ہیں, ٹھیک ہے, ایک دوستانہ امریکہ سے ہمارا تعلق رہا ہے, امریکہ نے ہمیں بہت سارے موقعوں پر فائدہ پہنچایا ہے, ایسی بات بھی نہیں ہے کہ سارا نقصان ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر ملک نے اپنی ماحول کے مطابق اپنی خارجہ پالیسی بنانی. بالکل. تو ہمارے ہاں وزیر اعظم جو ہیں وہ اتنے نالائق نہیں تھے, لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا گیا. ہم نے بھٹو کو بھی کہہ دیا انڈیا کا ایجنٹ, ہم نے نواز شریف کو بھی کہہ دیا انڈیا کا ایجنٹ, ہم نے بے نظیر کو بھی کہہ دیا انڈیا کا ایجنٹ. یہ ہم فوری ایجنٹ اور غداری کے جو ایٹم بم بنانے کی بنیاد رکھ رہا ہے اور جو ایٹم دھاکہ کر رہا ہے وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, اور جو گھٹنے پکڑ رہا ہے مشرف جا کے کانفرنس کے اندر ایبسولوٹلی ناٹ ایک فراڈ نہیں تھا. ایبسولوٹلی فراڈ, ایبسولوٹلی ناٹ واز این ایبسولوٹ فراڈ. یہ جمال ناصر والا معاملہ تھا نا. امریکہ نے کہا کہ یار یہ تم نعرہ لگا کے جمال عبد الناصر مصر والے, بالکل تم امریکہ کا یہ نعرہ لگا کے لو اور ہم تمہارے لیے کمپین چلائیں گے پوری, اور چلائی بھی انہوں نے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ امریکہ کے ہاں وہ سر سکھ نہیں رہا اور وہ کمپین ناکام ہو گئی, پریکٹیکلی میدان میں آیا امریکہ. تو اس وجہ سے تو یہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب چلے سارے معاملے چھوڑیں, مہنگائی, معیشت, یہ کہاں پہ جا کے رکے؟ اس کا ماڈل کیا آئے گا؟ الیکشن کب ہوں گے؟ دیکھیں اب ہمارے پاس لاسٹ 1 منٹ رہ گیا. ابھی تک جو صورتحال میں نظر آ رہی ہے اس میں یہ چیز نمایاں ہے کہ IMF ہم سے معاہدہ نہیں کرنا چاہ رہا, اور اس کے پولیٹیکل موٹیو ہیں. ہمیں بھی پتا ہے, ان کو بھی پتا. بجٹ تو پر ہم لے ہی آئیں گے نا. اب ہمارا نہیں, ہم نے تو شاید چھوڑ دیے, جب ہم نے تیل سستا کر دیا 2-3 دنوں باقی چیزیں ہم نے کہا تم تو پیچھے ہٹ جاؤ. پلان بھی موجود ہے, وہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے چین ہے. میرا خیال ہے چین, ارب بالک ہیں, تھوڑے سے پیسے چاہیے ہمیں. صرف ہم ایک کام کریں, میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو پلیٹ فارم سے, ہم مختلف انڈسٹریل جو امپائرز ہیں, یا چلے آپ کہہ لیں کارٹرز ہیں, میں سادہ لوگ, ان کو سالانہ $18 ارب کی سبسڈی دیتے ہیں. آپ 1 سال کے لیے وڈرا کر لیں, سارا قصہ ختم. جی معاملہ درست ہونے شروع ہو جائیں گے. تو الیکشن جو ہے وہ میرے سامنے مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم پر ہی ہوں گے, اکتوبر میں ہو جائیں گے. اکتوبر میں ہو جائیں گے. تو میرا حال ہے ہم معیشت بھی تھوڑی سنبھال ہی لیں گے. یقیناً جب ہم نے وعدے ختم کر دیا تو جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ یہ جو آپ نے ٹیکس ہالیڈے دی ہوئی ہے یا ٹیکس ریلیف دیا ہوا ہے, یہ اگر وڈرا کر لیں. تو کل میرے ساتھ یہاں ڈاکٹر قیس اسلم موجود تھے, تو وہ بتا رہے تھے کہ جو 600 ہزار ارب کما رہے ہیں سیکٹر, وہ 15 20 ارب سے زیادہ ٹیکس نہیں دے رہے. حد ہو گئی. یعنی کہ اگر دنیا میں, اگر آپ امریکہ میں بیٹھے ہوں, کسی چین میں, کسی اور ملک میں بیٹھے ہوں, تو آپ کی 1000 ارب آمدنی ہو
تو آپ اس میں سے 400 ارب حکومت کو دیں گے کہ جناب یہ آپ کا حق ہے، عوام کا حق ہے اور آپ ان پہ لگائیں. لیکن یہاں تو ٹیکس میرا خیال ہے آپ کسی کا منی ٹریل ہی نہیں لے سکتے. آپ کسی وکیل کا منی ٹریل نہیں لے سکتے، کسی جج کا نہیں لے سکتے، کسی اور طاقتور عہدیدار کا ٹریل نہیں. عام دکاندار کا نہیں لے سکتے آپ. اتنے طریقے چور طریقے تو جو سب باتیں میں نے آپ کے ساتھ بہت کرنی تھی، لیکن کلوزنگ کا ٹائم آ گیا. آپ نے بھی جا کے میٹنگ ہولڈ کرنی ہے ایز ایڈیٹر. تو میں بہت زیادہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اتنا با علم شخص کے ساتھ میں نے آج یہ وقت گزارا. اور اسپیشل ٹی وی پیپل، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. اللہ آپ کو آپ کی عزت میں اضافہ کرے. تو ناظرین، آپ نے یہ بات سنی. میں اس ساری بات کو سم اپ کر تو سکتا ہوں بڑے اچھے انداز میں، ٹائم چونکہ تھوڑا ہے، لیکن ایک بات مجھے بہت اچھی لگی وہ چودھری صاحب نے جو کہی، وہ یہ تھی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ واز این ایبسلیوٹ فراڈ. تو اس کے اوپر ہی ہم اپنے پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں. اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.